अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि मंबा खबाइस कैसर अहमद राजा के जहर का असर होता जा रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर एक बार फिर हमला हुआ है। अगर आपने गुज़िश्ता कुछ हफ्ते कैसर अहमद राजा के जहर फैलाने के सिलसिले को मॉनिटर किया हो, तो उसने एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ जो है वो जहर फेंकने की और उगलने की शिद्दत में जो है वो इजाफा किया है, और उसका आज ये बज़ाहिर नतीजा निकलता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे एक बार फिर हमला हुआ है, हमलावर हलाक हुआ है, एक पुलिस वाले को गोली लगी है। लेकिन ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और इस हमले के बाद स्पेशली सैयद मुज़म्मिल शाह, तैमूर रहमान और जितने दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिनके खिलाफ ये नीदरलैंड का शहरी बेगैरती के साथ जहर उगलता है, और पाकिस्तान के वो सारे लोग जो तनकीद पर यकीन रखते हैं, वो सारे साहिब इल्म बशमूल प्रोफेसर इश्तियाक साहब, ये सब अपनी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सोचें और उसको मुतल्लिका हुक्काम से मुलाकात करके अपनी सिक्योरिटी को यकीन बनाएं, क्योंकि इस शख्स के जहर को रोकने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के शागिर्दों को चाहिए कि वो नीदरलैंड की एम्बेसी से राब्ता करके इस शख्स की सारी वीडियो भेजें, उसके उर्दू तराजिम भेजें। इसकी जब तक ये जो नीदरलैंड की इसने शहरियत को सीने से लगाया हुआ है, ये जब तक वो नेशनैलिटी नफरत फैलाने के जराइम में इसकी मनसूखी के करीब नहीं जाएगी, जब तक ये अपने जहर को जो है वो इसी तरह फेंकता रहेगा। इसको पक्का यकीन है कि जिन लोगों के ये जूते चाटता है और जो इसका पट्टा खोलते हैं भौंकने के लिए, तो वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो पाकिस्तान में तो इस पे कुछ नहीं हो सकता। ये जजों के खिलाफ दशनाम तराजी करता है। आम बंदा जरा जजों के खिलाफ बोले, दूसरे दिन उसको तौहीन है अदालत के मुकदमे में जजेस बुला लेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हाई कोर्ट के जजों को भी नहीं बख्शता, क्योंकि इसको पता है कि जिनके ये जूते पॉलिश करता है वो इतने ताकतवर हैं कि माजी में जब फैसल रजा आबदी ने जजों के खिलाफ बोला तो एक तवील अरसे तक कोई जज उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सका। जब वो हद से गुजरा तो फिर इश्तिया जो चौधरी था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उसने कुछ किया। इसी तरह फैसल वावडा जजों के खिलाफ जो है वो बहुत बकता था, और सबने देखा कि उनके खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन या मौसर एक्शन नहीं हुआ। क्यों? सबको पता था कि उनकी डोरें कहाँ से हिलती, जहां से उनकी डोरें हिलती थी वहीं से इसकी डोरें हिलती हैं। ये शख्स न सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जावेद अहमद गांधी, हसन इलियास, मुज़म्मिल शाह और दूसरे तमाम लोगों के खिलाफ इसने जहर उगला है। ये जामियात में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, हर जगह ये जहर उगलता है। और नामूस रिसालत के नाम पर ब्लास्फेमी गैंग के जो है वो ये गोद में बैठा हुआ है। और अब इसने एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मौजूदा दौर के जो है वो दहशतगर्द जमाती और माजी के दहशतगर्द जमाती गुंडों के साथ बैठकर ये वहाँ लॉबिंग कर रहा है, और जितने भी अहले फिक्र लोग हैं, अहले इल्म लोग हैं, उनके खिलाफ इसने जहर उगलने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उसके अलावा ये जो है वो दूसरी तरफ राव अब्दुल रहीम जैसे घटिया वकीलों के की गोद में भी बैठा हुआ है। हसन माविया जैसे गुंडे के साथ भी बैठा हुआ है, जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग का मुतासरीन की फैमिली के मुताबिक एक अहम रुकन है। बिल्कुल इसी तरह हशाम इलाही, जिस पर यह इल्ज़ाम है कि जब भी किसी मौलवी पर जिनसी दरिंदगी का मुकदमा बनता है तो वो फौरन उसे बचाने पहुंच जाता है। तो ये शख्स उनके साथ मिला हुआ है, और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा समेत बहुत सारे लोगों की इसने जो है जान को खतरे में डाला। अब इसको बहुत वाज़ेह तौर पर यह पता है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां पर जो एक गवर्नर है वो महफूज नहीं रहा। उस गवर्नर का जो कातिल था मुमताज कादरी, उसके हवाले से कहा जाता है कि हनीफ कुरैशी ने जो है इश्ताल अंगेज तकरीरें की, और हनीफ कुरैशी की तकरीरें सुनकर उसने जो है वो सलमान तासीर को कत्ल किया। और इस बेगैरत कैसर अहमद राजा का उस हनीफ कुरैशी से भी डांडे मिलते हैं, ये उसके साथ भी है। तो अब इसने इतने संगीन इल्जामात अपने मुखालिफिन पे लगाता है कि लाज़मी बात है, पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां गवर्नर महफूज नहीं है, जहां पर फेडरल मिनिस्टर शहबाज भट्टी को मार दिया गया, जहां नवाज शरीफ पर चप्पल मारी गई, जहां एहसन इकबाल पर कातिलाना हमला हुआ,
وہاں پر انجینئر محمد علی مرزا کی بیچارے کی کیا حیثیت ہے، اس کے پاس کتنا پروٹوکول ہوگا؟ یہ منسٹرز کے پاس تو اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی تھی، اس کے باوجود جو بنیاد پرست اور یہ انتہا پسند ہیں وہ ٹارگٹ کرتے تھے۔ اب اس کے زہر کا یہ اثر ہوگا کہ دوسرے لوگوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہوگا، اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر یہ اسی طرح زہر اگلتا رہا، کسی نے اس کے زہر کو نہیں روکا، کسی نے اس کے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کو نہیں روکا۔ اب یہ لاکھ کہے کہ جی میں انسائٹمنٹ وائلنس نہیں کر رہا، لیکن جب آپ اپنے مخالف کو قادیانیوں کا فرنٹ مین کہیں گے، جب اپنے مخالف کو جو یہ کہیں گے کہ وہ بلاسفیمر کا جو ہے وہ بلاسفیمر کا سپورٹر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں یہ مذہبی درندے گھوم رہے ہیں، انتہا پسند درندے گھوم رہے ہیں، کوئی بھی درندہ اٹھ کر اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے گا۔ اب ہمارے پاس شری لنکن کے شہری کی مثال ہے، جوسف کالونی میں کیا ہوا، فیصل آباد میں کیا ہوا، گوجرا میں کیا ہوا، بہت ساری مثال ہیں۔ سندھ میں ڈاکٹر شاہ نواز کے ساتھ کیا ہوا، مشال خان کے ساتھ کیا ہوا کے پی میں، وہاں پر سوات میں کیا ہوا، کس طرح جو پنجاب سے ٹورسٹ گئے تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے مارا ذرا سے اس پر۔ تو یہ جس طرح کا ماحول پیدا کر رہا ہے، اس طرح کے ماحول میں کسی بھی وقت کوئی مجمع اٹھے گا، کسی بھی وقت کوئی مذہبی جو ہے وہ درندہ اٹھے گا، جنونی اٹھے گا، مذہبی جنونی، اور وہ جو ہے وہ کسی کو بھی ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ اس شخص نے جب سے یہ نیدرلینڈ سے آیا، پہلے یہ فیس بک پہ تھوڑا بہت کرتا تھا، کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، پھر اس نے نوٹ کیا کہ مذہب کا چورن پاکستان میں زبردست بکتا ہے، تو اس نے اپنا حلیہ ولیہ چینج کر کے، وہ پینٹ شرٹ کوٹ وغیرہ ترک کر کے یہ آ گیا ڈھونگی جو ہے، یہ اب تھوڑی سی داڑھی واڑی بڑھا کر اور وہ بنڈی شنڈی پہن کر اور شلوار قمیض پہن کر، اب یہ پورے پاکستان کے طول و عرض پر نوجوانوں کے جو ہے وہ ذہن میں جو ہے وہ زہر اگل رہا ہے، زہر بھر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کی آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ اس جیسے لوگ، ساحل ندیم جیسے لوگ، راجہ ضیاء الحق جیسے لوگ، وہ پورے پاکستان کے طول و عرض پر جا رہے ہیں اور لوگوں کو خلافت کے نام پہ چورن، مذہب کے نام پہ چورن، عالمی غلبے کے نام پہ چورن، ان سارے ناموں پہ وہ چورن بیچ رہے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے جو ملک کے اہم مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے گی، یہ نہ بتایا جائے کہ ملک میں 9 کروڑ لوگ غربت میں رہ رہے ہیں، 67% لوگوں کو جو ہے پکی چھت میسر نہیں ہے، 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، 80 لاکھ بچہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے، 35% ہمارا جو کسان ہے اس کے پاس اپنی زمین نہیں ہے، 44% جو ہمارے بچے ہیں ان کے صرف غذائی قلت کی وجہ سے قد نہیں بڑھیں گے، اور یہ ساحل ندیم اور یہ جتنے ڈھونگی ہیں یا ہمیں پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا، پوری دنیا پہ راج کرنے کا، پوری دنیا پہ غلبے کے خواب دکھا رہے ہیں۔ تو اگر کیسر احمد راجہ کا یہ زہر اسی طرح پھیلتا رہا تو یہ پورے معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جائے گا، اور اس کو قابو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس، اور انہوں نے اگر یہ نہیں کیا، اس کو کاؤنٹر نہیں کیا، اگر وہ نیدرلینڈ کے ایمبیسی سے رابطہ کر کے اس کی زہر کو نہیں رکوا سکے تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ کوئی انجینئر کی زندگی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، جس قدر اس نے انجینئر کے خلاف زہر اگلا ہے اس کی سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اب ناموس رسالت کا یہ ڈھونگ کرتا ہے، اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے اگر آپ پوچھیں کہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا وہ اسلام و فوق کون ہے، سب سے زیادہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بولتا ہے، تو وہ ویٹ گلڈرز کا نام لیں گے، جو اس کا محبوب قائد ہے، جس کے ملک کی نیشنلٹی کو اس نے سینے سے لگا کے رکھا۔ اگین کسی کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اس نے نیشنلٹی لی ہوئی، لیکن یہ جب زہر اگل رہا ہوتا ہے، جب بول رہا ہوتا ہے، جب یہ بہادری کے ڈھونگ کر رہا ہوتا ہے، جب یہ جرت مندی کے ڈھونگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے خلاف ایک لفظ اس کی زبان سے آج تک نہیں نکلا۔ اتنا بغیرت آدمی ہے یہ، یہاں پاکستانیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتا ہے، لیکن اس کے خلاف اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا کہ کبھی اس نے مذمت کی ہو اس کے بیانات کی، حالانکہ اس نے جو جس طرح کی گستاخیاں کی اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح یہ بغیرت مفتی طارق مسعود کے ساتھ بیٹھا، جس نے علل اعلان گستاخی کی، معافی بھی مانگی، لیکن اس بغیرت سے یہ نہیں ہوا کہ اس سے ایک لفظ بھی یہ پوچھے۔ کیوں؟ کیونکہ مفتی طارق مسعود کی بھی ڈوریں وہیں سے ہلتی ہیں جہاں سے اس کی ہلتی ہیں۔ جن لوگوں کے یہ جوتے پالش کرتا ہے ان لوگوں کے جوتے وہ مفتی بھی پالش کرتا ہے، تو لازمی بات ہے یہ طاقتور کے خلاف تو کبھی بولے گا نہیں۔ اس کا تو یہ وتیرہ ہے کہ کمزوروں کے خلاف جو ہے پیچھے پڑو، اپنے ناقدین کے خلاف پیچھے پڑو، اس کے خلاف نہیں بولا یہ۔ بالکل اسی طرح جنید جمشید، طارق جمیل، خادم رضوی، منظور بینگل
اور کتنے بریلوی مولویوں نے جو ہے وہ علل اعلان فائز عیسیٰ کو گندی گندی گالیاں بکی ممبر رسول پہ بیٹھ کے، لیکن اس بغیرت کو ذرا سی توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی ایک جملہ ان کسی کے بھی خلاف بولے. کیوں؟ وہ اس کی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو ہے اس کو سبق سکھاتے ہیں نا، اس کو صحیح طریقے سے. تو یہ اس کی جرت کا اور دلیری کا یہ عالم ہے. تو یہ جس طرح پاکستان میں جو اہل علم لوگ ہیں، اہل فکر لوگ ہیں، ان کے خلاف اس نے ایک ماس کھولا ہوا ہے، چاہے وہ عظما رومی ہوں، چاہے وہ سید مزمل شاہ ہوں، چاہے وہ تیمور رحمان ہو. ہر وہ شخص جس کا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہے، جو معاشرے کو انٹالرنس سے ہٹا کے ٹالرنس کے رستے پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، علمی اور فکری ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بغیرت آ جاتا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلنے کے لیے. اور اس میں اس کو معاونت حاصل ہے، بریلوی غنڈوں کی بھی معاونت حاصل ہے، جمعیت کے غنڈوں کی بھی معاونت حاصل ہے، حشام الہی جیسے وہابی غنڈوں کی بھی اس کو معاونت حاصل ہے. چاروں طرف سے اس نے جو ہے جو مذہبی رجت پسند ہے ان کو جمع کیا ہوا ہے اور لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. مارک مائی ورڈ، اگر انجینئر محمد علی مرزا کے لوگ، کیونکہ یہ جتنے مولوی ہیں یہ لاکھ نعرے لگائیں دین کے اور جرت کے، آپ ان کو دیکھ لیں یہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے. ساحل ادیم کو دیکھ لیں کہ وہ شہباز شریف اور اس پہ وہ کرے گا، لیکن اس کا اپنا ملک جو کینیڈا ہے اس کی لیڈرشپ نے ایکٹیولی رول پلے کیا ہے فلسطین کی جینوسائیڈ پہ. کبھی کینیڈین گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہے گا، کبھی ان کا نام لے کر نہیں کہے گا. اس نے بھی کینیڈا کی نیشنلٹی کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. اسی طرح برطانیہ میں جو ابو حمزہ تھا اور وہ عمر بکری تھا، عمر بکری کی ذرا سے انہوں نے، اور وہ جو عمر بکری کی پارٹی کے لوگ تھے المہاجرون کے، ان کی نیشنلٹی کو منسوخ کرنے کی طرف، منسوخ بھی نہیں کیا تھا، صرف برٹش گورنمنٹ نے ذرا سا اشارہ دیا تھا، بالکل سیدھے ہو گئے تھے، وہ تیر کی طرح سیدھے ہو گئے تھے کسی کی زبان سے. پہلے وہ کہتے تھے کہ برطانیہ میں خلافت نافذ کی جائے، اور جہاں ان کو خطرہ ہوا اپنی نیشنلٹی کا تو وہ کہتے ہیں خلافت آؤٹ سائڈ آف یو کے. تو یہ سارے جتنے بنیاد پرست ہیں یہ ایک نمبر کے اندر سے بزدل ہوتے ہیں، یہ زبانی فائر کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ قیصر احمد راجہ کی بھی اگر انگلینڈ، وہ جو ہالینڈ کی ایمبیسی ہے اس میں 3 ملین انجینئر محمد علی مرزا کے لوگوں کے خطوط چلے جائیں اور وہ اس پر انسائٹمنٹ نو وائلنس کا اس کی ساری تقاریر کریں، تو وہ پورے یورپی یونین کے جو قوانین ہیں اس میں یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی زمرے میں آئے گا. اس کی 2 منٹ میں نیشنلٹی تھریٹن ہوگی، اور جیسے ہی اس کی نیشنلٹی تھریٹن ہوگی آپ دیکھیے گا یہ دم ہلاتا ہوا جو ہے یہ بندے دا پتر بنے گا 2 منٹ میں. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کے اگر شاگرد ایسا نہیں کرتے تو انجینئر کے سر پر اسی طرح خطرہ منڈلاتا رہے گا. یہ ابھی آپ کو میں بتاؤں، یہ ابھی نیکسٹ اس میں آئے گا مگرمچھ کی طرح آنسو بہائے گا، نہیں جی میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، میں کسی مخالف کو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو فزیکل ہارم ہو. بھائی تو مخالف کو جب قادیانیوں کا ایجنٹ کہتا ہے، قادیانیوں کا فرنٹ مین کہتا ہے، ساری یہودیوں کا فرنٹ مین کہتا ہے، پھر بچ کیا جاتا ہے پاکستانی جیسے معاشرے میں؟ پاکستانی معاشرے میں کسی کو قادیانیوں کا فرنٹ مین کہنے کا مطلب یہی ہے کہ تو زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے، تو لاکھ ڈرامے بازی کرتا رہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے شاگرد بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے پر سوچیں. اگر انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اگر انہوں نے بھی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ نہیں رکھا، تو یہ نہ صرف انجینئر محمد علی مرزا کو نقصان پہنچائے گا بلکہ پاکستان میں جتنے اہل علم ہیں، جتنے اہل فکر ہیں، ان سب کی جانوں کو اس کے زہر سے خطرہ رہے گا. ان سب کی جانوں کو یہ جس طرح کی بکواس کر رہا ہے اس سے خطرہ رہے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ فوری طور پہ اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ایوالو کریں، اور جو ہالینڈ کی ایمبیسی ہے اس سے رابطہ کر کے اس کے زہر کو جو ہے وہ رپورٹ کریں، ورنہ انجینئر محمد علی مرزا کی جان بدستور خطرے میں رہے گی.